والقلم وما يسطرون. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की फतह उम्मत के लिए फाले नेक, शाह मिल्लत मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी का बयान। आसाम शहरियत मामला एनआरसी ड्राफ्ट की तारीख में 30 जुलाई तक तौसीअ। पुलिस इनकाउंटर पर घिरी योगी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। केरला चर्च सेक्स स्कैंडल, पुलिस ने 4 पादरियों के खिलाफ दर्ज किया रेप केस। मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, 10 दिनों के अंदर बताएं कब होगी लोकपाल की तकर्रुरी। पीएनबी धोखाधड़ी, नेहरू मोदी पर कसर शिकंदा, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। अफ्रीका के मसरूका असासों को वापस किया जाए, मोहम्मद बुखारी का बयान। इसराइल ने शाम के साथ सरहद पर फौज तैनात कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी गैर महफूज है, रेड क्रॉस का बयान। हुसियों के हाथों हलाक होने वाली यमनी बच्ची की दिलदोज वीडियो में मंजर आम पर। पाकिस्तान 18 साल बस होस्टेस महविश का कत्ल, जाने क्या था असल मामला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की फतह पर खुशी का इजहार करते हुए और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबादी नीज खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया कि जब कमालुद्दीन अतातुर्क अंग्रेजों के हाथों बिक गया था तो 600 साल की खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई, जिस खिलाफत की दारुल हुकूमत तुर्की थी। इसके बाद तुर्की में जो हालात पेश आए वो काबिल अफसोस थे कि मसाजिद और मदारिस का नामो निशान मिटा दिया गया था। कुरान पढ़ने और पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जहाँ कहीं उलमा नजर आते उन्हें कत्ल कर दिया जाता। इस्लाम का नाम लेना जुर्म हो गया था। उसके बाद वहाँ के अकाबिरीन फसल डालने और काटने के बहाने खेतों में कुरान मजीद की तालीम दिया करते थे। इन्हीं तलबा में से एक बुजुर्ग अल्लामा शेख महमूद आफंदी नक्शबंदी मद्दिजिल्लहु हैं, जो तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान के शेख हैं। उनकी तरबियत का यह नतीजा है कि जब तैयब एर्दोगान ने सियासत में कदम रखा तो कदम कदम पर उनकी मुखालिफत हुई, लेकिन उन्होंने बड़ी हिकमत अमली के साथ उसका मुकाबला करते हुए मसाजिद को आबाद किया, मदारिस को आबाद किया और अहले तुर्की के दिलों को जीता। मौलाना ने कहा कि पूरे आलम में जहाँ कहीं उम्मत मुस्लिमा परेशान हो तो सबसे पहले मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला तुर्की का सदर रजब तैयब एर्दोगान ही होते हैं। दुश्मनान इस्लाम की सब कोशिशों के उन्होंने नाकाम करके एक नई तारीख रकम कर दी। यहाँ तक कि अमेरिका, इसराइल जैसे ममालिक भी उनसे डर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि तैयब एर्दोगान बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार शख्स है। अब खबर नई दिल्ली से। आज सुप्रीम कोर्ट में आसाम में शहरियत के हसास मसले के 2 इंतहाई अहम मामले की 2 अलग अलग बेंचों में समाअत हुई है। पहला मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट के 2 में 2017 के उस फैसले के मुतालिक है जिसमें कहा गया है कि अगर गैर मुल्की ट्रिब्यूनल से कोई शख्स गैर मुल्की करार दिया जाता है तो उसके पूरे खानदान को गैर मुल्की माना जाएगा और उनके खिलाफ फॉरेन ट्रिब्यूनल में मुकदमा कायम किया जाएगा। इस फैसले की आड़ लेते हुए एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर प्रतीक हजेला ने 2 मई 2018 को एक नोटिस जारी करके अफसरान को हिदायत दी थी कि जिसको गैर मुल्की करार दिया जा चुका है उसके अहले खाना यानी भाई बहन और घर के दीगर अफराद को भी गैर मुल्की समझा जाए और एनआरसी दस्तावेजात होने के बावजूद उन्हें उस वक्त तक एनआरसी में शामिल न किया जाए जब तक कि गैर मुल्कियों की शनाख्त से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल उन्हें क्लियरेंस न देती है। हालांकि स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि जिसके पास एनआरसी के प्रूफ हो वो जमा करें, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट के मज़कूरा फैसले के 1 साल बाद बहुत खामोशी से स्टेट कोऑर्डिनेटर ने नोटिस जारी कर दिया था। काबिल ज़िक्र है कि गैर मुल्कियों की शनाख्त से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसले से तकरीबन 92,000 लोग गैर मुल्की होने के ज़ुमरे में आ गए हैं और अगर मज़कूरा नोटिस पर अमल होता है तो तकरीबन 11 से 12 लाख शहरी उसकी जद में आ सकते हैं। इसके खिलाफ 2 लोगों ने शख्सी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। आज जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सदर जमीयत उलमा हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की खास हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद अब इस 2 सिन्हा बेंच के सामने फुजेल अयूबी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट इंदिराज सिंह, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने बहस की और कहा कि इस मामले को या तो मौजूदा बेंच सुन ले या रंजन गोगोई वाली बेंच को ट्रांसफर कर दे जो पहले ही से एनआरसी की मॉनिटरिंग कर रही है।
جس پر کورٹ نے کہا کہ ہم اس معاملے میں آگے نہ بڑھ کر آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ اگلے 7 دنوں میں چیف جسٹس کے سامنے اپنی یہ بات رکھیں کہ اس معاملے کو رنجن گگوئی والے بینچ میں بھیج دیں۔ لہذا کورٹ نے ہماری درخواست مان لی کہ وہ خود اس معاملے کو نہ سنیں بلکہ NRC والی بینچ کو ریفر کر دیں۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اتر پردیش حکومت سے ریاست میں حالیہ دنوں ہوئے انکاؤنٹر پر نوٹس جاری کر کے 2 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتر پردیش میں انکاؤنٹر کے خلاف ایک غیر سرکاری تنظیم پیپلز یونین فار سول لبرٹیز نے عرضی دائر کی ہے جس میں کئی تصادم کے فرضی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ PUCL کی عرضی پر پیر کو سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس بی دیپک مشرا، جسٹس AM کھانولکر اور جسٹس DY چندرچوڑ کی بینچ نے نوٹس جاری کر کے 2 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے۔ PUCL کی طرف سے وکیل سنجے پاریک نے دائر کردہ عرضی میں الزام لگایا ہے کہ حالیہ دنوں میں اتر پردیش میں کم از کم 500 انکاؤنٹر ہوئے ہیں جن میں 58 افراد ہلاک ہو گئے۔ بینچ نے اس معاملے میں قومی حقوق انسانی کمیشن کو بھی فریق بنانے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں گزشتہ مارچ میں اتر پردیش میں نئی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی۔ نئی حکومت کے بعد ریاست میں قانون و انتظام کو درست کرنے کے لیے پولیس تصادم کی تعداد میں کافی تیزی آئی تھی۔ تصادم کے ان واقعات پر اپوزیشن مسلسل یوگی حکومت کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ انکاؤنٹر کے نام پر پولیس بے گناہوں کو مار رہی ہے۔ اب خبر کیرلا سے۔ کیرلا کی سرخیوں میں چھائے چرچ سیکس اسکینڈل میں پولیس نے 4 پادریوں کے خلاف عصمت دری اور جنسی تشدد کا مقدمہ درج کیا ہے۔ دراصل خاتون نے کچھ دنوں پہلے الزام لگایا تھا کہ جب وہ کوٹم ضلع میں واقع ملنکارا آرتھوڈکس چرچ میں کنفیشن کے لیے گئی تو ان پادریوں نے اسے بلیک میل کرتے ہوئے اسے اپنے جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس کیس کی سرخیوں میں آنے کے بعد کیرلا پولیس نے واقعے کی جانچ کرائم برانچ کو سونپی تھی۔ پولیس کے سامنے درج شکایت میں خاتون نے ان الزامات کی تصدیق کی تھی جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ بتا دیں کہ چرچ میں اس طرح کی کنفیشن کو بالکل خفیہ رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ عورت کے شوہر نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کی بیوی ایسی ایک بار پھر کنفیشن کے لیے چرچ گئی تھی لیکن اس پادری نے بلیک میل کرتے ہوئے اس کے ساتھ کئی بار جنسی زیادتی کی۔ وہیں جب اس نے ایک اور پادری سے مدد مانگی تو اس نے بھی دھمکی دی اور اس کا نمبر ایک دوسرے پادری کو دے دیا۔ یہ سلسلہ 5 پادریوں پر جا کر رکا۔ ادھر چرچ کے سیکریٹری بیجو امین کا کہنا ہے کہ انہیں متاثرہ کے شوہر سے شکایت ملی تھی جس پر انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم پادریوں کا تبادلہ کر دیا۔ امین نے کہا چرچ نے بہت ذمہ داری سے کام کیا۔ آج کی صورتحال میں 4 افراد مشتبہ ہیں۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کی گئی ہے۔ جانچ چل رہی ہے اور رپورٹ آتی ہی چرچ ان پر دوبارہ کارروائی کرے گا۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ ملک میں لوک پال کی تقرری کو لے کر سپریم کورٹ نے بے حد سخت اور اہم رخ اپناتے ہوئے مرکز کو 10 دنوں کے اندر تقرری کا وقت طے کر کے اسے مطلع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے میں مرکزی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل کے وینو گوپال پیش ہوئے۔ وینو گوپال نے لوک پال کی تقرری سے متعلق حکومت کی طرف سے حاصل تحریری احکامات سونپتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی اس مسئلے پر میٹنگ منعقد کریں گے۔ بینچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت 17 جولائی کو طے کی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ میں کامن کار نام کی ایک NGO کی طرف سے دائر ہتک عزت کی عرضی پر سماعت کی جا رہی تھی۔ عرضی میں 27 اپریل 2017 کو دیے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود لوک پال کی تقرری نہ کیے جانے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اب خبر پنجاب سے۔ پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ تقریباً 13,000 کروڑ روپے کا لون فراڈ کرنے کے اصل ملزم نیرو مودی کے خلاف انٹرپول نے ریڈ کارنر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس معاملے کی جانچ کر رہی CBI نے انٹرپول سے نیرو مودی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی اپیل کی تھی جسے اس بین الاقوامی ایجنسی نے مان لیا ہے۔ انٹرپول کی طرف سے جاری اس نوٹس میں تمام رکن ممالک سے مفرور ہیرا کاروباری نیرو مودی کو فوراً حراست میں لینے یا گرفتار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی وزارت خارجہ کے حکام نے CBI اور ED کے حکام کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس میٹنگ کے دوران سوال اٹھائے گئے کہ فروری میں پاسپورٹ منسوخ ہونے کے باوجود نیرو مودی کیسے ایک سے دوسرے ملک میں گھوم رہا ہے۔ اب خبر افریقہ سے۔ افریقہ کے مسروقہ اثاثوں کو واپس کیا جائے، یہ بیان محمد بخاری نے دیا ہے۔ نائجیریا کے صدر محمد بخاری نے کہا کہ افریقہ کے مسروقہ اثاثوں کو قانونی رکاوٹیں کھڑی کیے بغیر اور غیر ضروری ٹیکنیکی پروسیجر شروع کیے بغیر واپس کیا جانا ضروری ہے۔ موریتانیہ کے دارالحکومت نواکشوط میں افریقہ کی تبدیلی میں مستحکم راستہ بدعنوانی کے خلاف جدوجہد میں کامیابی کے زیر عنوان 31واں افریقہ یونین سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی بدعنوانیوں کے موضوع پر منعقدہ نشست خطاب میں محمد بخاری نے کہا ہے کہ افریقی ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کھلی اور شریک انتظامیہ کی ضروریات کو ایجنڈے پر سر فہرست لائیں۔
افریقہ کی چرائی ہوئی دولت کو بغیر کسی قانونی اور پروسیجر رکاوٹ کے واپس کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بخاری نے کہا کہ بدعنوانی کے معاشرے پر برے اثرات کو بیان کرنے کے لیے ہم نے 6 ماہ تک کثیر الجہتی اور جامع کارروائیاں کی ہیں۔ اب خبر فلسطین سے۔ اسرائیلی فوج نے احتیاطی اقدام کے طور پر اتوار کے روز شامی سرحد پر اپنے عسکری کمک بھیج دی ہے، جن میں ٹینک اور توپ خانے شامل ہیں۔ یہ پیش رفت اسرائیل شام سرحد کے نزدیک بشار کی فوج اور شامی اپوزیشن کی فورسز کے درمیان شدید لڑائی کے بعد سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ اتوار کی صبح تعینات کی جانے والی فورسز شامی گولان کے پہاڑی علاقے میں پیش رفت کی روشنی میں تیاری کا حصہ ہے۔ اب خبر روہنگیا سے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ ریڈ کراس کے چیئرمین پیٹر ماوریو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی میانمار کی راکھین ریاست بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے مسلمان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میانمار کی فوج کی جانب سے منظم مہم کے تحت راکھین ریاست سے ہزاروں خاندانوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک وہاں پر واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ قبل ازیں میانمار نے کہا تھا کہ گزشتہ برس بنگلہ دیش فرار ہونے والے 7 لاکھ مسلمانوں کی واپسی کے لیے تیار ہے۔ برما کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے راکھین ریاست میں پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے استقبالیہ کیمپ لگائے ہیں، مگر حال ہی میں ریڈ کراس کمیٹی کے چیئرمین نے علاقے کا دورہ کیا۔ واپسی پر انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ فی الحال پناہ گزینوں کی روہنگیا واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، تاہم عنقریب ایسا ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی پناہ گزینوں کی واپسی اور ان کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اب خبر یمن سے۔ یمن میں حوثی ملیشیا نے اتوار کی شام ایک نئے قتل عام کا ارتکاب کیا، جس کا نشانہ بن کر متعدد یمنی بچے جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق حوثیوں نے تعز شہر کے مشرقی حصے میں الکمب کے رہائشی علاقے پر ایک راکٹ داغا، جس کے نتیجے میں 5 سالہ بچی رحف احمد عبداللہ اور 27 سالہ نوجوان صالح احمد شملان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے علاوہ حملے میں 5 بچے زخمی بھی ہوئے، جن میں بعض کو خطرناک زخم آئے ہیں۔ زخمی بچوں کی عمریں 3 سے 7 برس کے درمیان ہیں۔ اس حوالے سے یمنی حلقوں کی جانب سے ایک ویڈیو گردش میں آئی ہے، جس میں 5 سالہ مقتولہ بچی رحف کی ماں اپنی بیٹی کی لاش کو گود میں لیے غم سے دہائی دیتی نظر آ رہی ہے۔ اب خبر پاکستان سے۔ پاکستان کے فیصل آباد میں بس ہوسٹس کے طور پر کام کرتی تھی مہوش ارشد۔ 18 سالہ مہوش اپنے پورے خاندان کا سہارا تھی اور ان کو پالنے کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ اپنے خاندان سے دور ایک ہاسٹل میں رہتی تھی مہوش، جہاں سے اسے اپنے کام پر جانا آسان تھا۔ کچھ روز قبل بس سروس سے منسلک ایک عمر دراز سیکورٹی گارڈ کی نظروں میں آ گئی تھی۔ مہوش اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے کسی بھی طرح بات چیت کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مہوش ہر بار اس کی نظریں اور بات کرنے کی کوشش کو ٹال دیتی تھی۔ گزشتہ کچھ روز قبل مہوش کے سامنے شادی کی تجویز پیش کی تو مہوش نے فوراً منع کر دیا اور آئندہ اسی حرکت کرنے کے لیے خبردار کیا۔ اسی بات پر عمر کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے مہوش کو سبق سکھانا ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ پیشے سے سیکورٹی گارڈ تھا عمر، تو اس کے لیے بندوق جیسا ہتھیار پانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بس اس نے ہتھیار جٹایا اور مہوش کے ہاسٹل پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ جب اسے مہوش کے آنے جانے کا وقت پتہ چل گیا تو اس نے مہوش کے آخری بار بات کرنے کا ارادہ کیا۔ مہوش کے ہاسٹل کے پاس پہنچ کر عمر مہوش کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مہوش اپنے خاندان سے مل کر ہاسٹل لوٹ رہی تھی اور جیسے ہی ہاسٹل کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تبھی پیچھے سے آ کر عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مہوش نے پلٹ کر دیکھا تو عمر تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ عمر نے یہی کہا کہ وہ آخری بار پوچھ رہا ہے کہ مہوش اس سے شادی کرے گی یا نہیں۔ مہوش نے جیسے ہی انکار کیا ویسے ہی عمر نے پستول نکالی اور مہوش کو گولی مار دی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون